अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मुल्क भर में आज 12 रबीउल अव्वल के मौके पर तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात सख्त किए गए थे। कई अरसे से प्लान बनाया जा रहा था ताकि तमाम सूबों में ऐसा निज़ाम रखा जाए कि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो, लेकिन दहशतगर्द हंगू में और मस्तूंग के अंदर मासूम जानों को स्ट्राइक करने में कामयाब हुए। एक खुदकुश हमला मस्तूंग में हुआ जो एक बहुत बड़ा सानहा है, क्योंकि मस्तूंग में अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 50 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए हैं और 50 से ज़ायद ही ज़ख्मी हुए हैं। और ये उस वक्त किया गया कि जब तमाम लोग रबीउल अव्वल के जुलूस के लिए 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के हवाले से जमा हो रहे थे। ये उस वक्त खुदकुश हमला किया गया, गो कि अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने कबूल नहीं की। दूसरी जानिब हंगू में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के अहाते के अंदर जो मस्जिद है वहाँ पर 2 धमाके हुए, जिसके नतीजे में जानी नुकसान 4 बताया जा रहा है और 12 के लगभग अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग का अगर मैं जिक्र करूं तो ये पहला वाक़या नहीं है। अब से कुछ रोज़ कबल यानी रवां महीने के अंदर ही आपने देखा कि JUIF के हाफिज़ हमदुल्ला साहब बाल बचे, वो आज तक अभी भी ज़ेरे इलाज कराची में हैं। उससे कबल हमने देखा था कि लेविस के एक एहलकार को कत्ल किया गया था। इससे पहले जो है पोलियो की टीम रवां साल में इस मस्तूंग के अंदर उन पर भी हमला किया हुआ था। गुज़िश्ता साल अगर मस्तूंग का मैं जिक्र करूँ तो वहाँ पर जो है वो एक प्लांटेड डिवाइस थी, उससे ब्लास्ट किया गया। और 2018 का जो खुदकुश हमला है मस्तूंग में जो हुआ उसको कोई नहीं भूल सकता, जिसके नतीजे में 128 अफराद जाँ बहक हुए थे, जिनमें नवाब सराज रईसानी शामिल थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़िला मस्तूंग बलोचिस्तान का लहू लुहान है, आखिर इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या अवामिल हैं और इतने आराम से दहशतगर्द मस्तूंग को कैसे टारगेट कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करें तो खैबर पख्तूनख्वा में पै दर पै जिस तरह से दहशतगर्दी के जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, इसी साल हुए और आज जो हंगू में हुआ, शुक्र है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसको तब्दील होने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी से हम निमट रहे हैं, कब से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहे हैं, आखिर इस ऑपरेशन में, इस पॉलिसी में, इस स्ट्रैटेजी में क्या कोई तब्दीली करने की ज़रूरत है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। बिल्कुल मानते हैं कि दहशतगर्द से या दहशतगर्दी से निमटना एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन कोई 1 साल और 2 साल तो हुए नहीं, हमें तो अब लड़ते कई साल हो गए हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, रिटायर्ड, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ 2 सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो इन तमाम उमूर को, अफ़गान उमूर हों, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से जो सारे वाक़यात हो रहे हैं, उनके पीछे जो अवामिल हैं उन पर गहरी नज़र रखते हैं। फाउंडर ऑफ खुरासान डायरी इफ्तिखार फिरदौस एंड ताहिर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज़ इफ्तिखार मैं आपसे करना चाहूँगी। बलूचिस्तान का ज़िला मस्तूंग, जैसे कि मैंने इब्तिदा में कहा कि पै दर पै इधर वाक़यात हो रहे हैं, ये कोई ख़ास वजह है कि मस्तूंग इज़ अ सॉफ्ट टारगेट, और इसके पीछे कौन है? क्योंकि आज के वाक़े को तो TTP ने तरदीद ही कर दी है कि उन्होंने ये वाक़या नहीं, मतलब ये दहशतगर्दी है ये उनकी तरफ से नहीं हुई है। जी नादिया, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो है पिछले तकरीबन 1.5 साल के अरसे में मस्तूंग में जो है वो बनता हुआ जो है वो आ रहा है। और ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र में तब चीज़ें आती हैं जब वो कोई बड़ा इंसिडेंट हो, लेकिन जब हम वायलेंस की जो है वो ट्रेजेक्टरी को जो काउंट करते हैं, उसको मेजर करते हैं, तो मस्तूंग ऑब्वियसली एक ऐसा एरिया है जहाँ पर तकरीबन अगस्त 15 के बाद, यानी जब से तालिबान हुकूमत जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर आई, हम एक इंक्रीज्ड पैटर्न ऑफ वायलेंस देखते हैं। अब उसमें इंटरेस्टिंगली, जैसे आपने कहा कि TTP के जो मेन फैक्शन हैं उन्होंने उसमें कहा कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और उनकी एक सब फैक्शन जो अपने आप को जमातुल अहरार कहती है, उन्होंने भी कहा कि हमारा भी इसके साथ कोई लेन देन नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि इस एरिया के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम्स और बड़े अटैक्स की जो कार्रवाई है, वो लोकल मिलिटेंट नेटवर्क्स तो हैं, लेकिन उनके लिंकेजेस जो हैं वो ग्लोबल हैं, क्योंकि बार बार हाफिज हमदुल्ला के ऊपर, JUIF के ऊपर जो अटैक हुआ, फिर जमात इस्लामी के ऊपर अटैक हुआ,
FC کی کانوائز، لیوی کی کانوائز کے اوپر اٹیک مستون کے اندر ہوتا رہا، اور ٹارگٹ کلنگز اور جو ہینڈ گرینیڈ اٹیکس ہیں سیکیورٹی انسٹالیشنز پر، وہ پے در پے ڈیلی بیسس پر ایٹ لیسٹ 2-3 وہ ہوتے رہتے ہیں، جن کے کلیمز جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش کی رسپانسبلٹی کلیمز جو ہے وہ لیتا رہا ہے۔ صحیح۔ اب یہاں داعش کہاں سے آئی؟ اس کی ایک ہسٹری ہے، جیسے آپ نے کہا 2018 کے اندر obviously کچھ ایسے بینڈ آؤٹ فٹس ہیں جو پنجاب کے ساتھ لنکڈ ہیں، جس میں لشکر جھنگوی کا نام جو ہے وہ سر فہرست آتا ہے۔ پھر اس میں although militant organizations اس بات کو ڈینائی تو کر دیتی ہے کہ ہماری اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ریگولر آرمیز نہیں ہے جن کی بات جو ہے وہ منوان تسلیم کی جائے۔ obviously اس میں ٹرائبل ایفیلیشنز، اس میں آپریشن جو سپورٹ ہوتی ہے، اور ایک فائنینشیل لنکیج، وہ ہمیں ایک کامن ڈینومینیٹر دیکھنے میں آتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ ایک پرٹیکولر گروپ جو ہے اس طرح کی کارروائی، اٹس obviously morphing into something big، لیکن ایک بڑا عنصر جس کے اوپر بات جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اور وہ اگست 15 کے بعد جو ایرانین بلوچستان ہے، جس کو سیستان و بلوچستان پروونس جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جو پچھلے عرصے بلوچستان کے اندر جو اٹیکس ہوئے بھی، اس میں بھی لائک جو رسپانسبلٹی کلیمز ہے اور ایویڈنس بیس جو بات کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایرانین بلوچستان سے بھی obviously کراس بارڈر انکرجنز پاکستان کے اندر ہوئی، اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو ہے ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ کارروائیاں کی ہیں۔ تو اوور آل جو ہے ایک گرم سیناریو جو ہے وہ بن کے آتا ہے، اینڈ obviously سولوشنز کی بات obviously پروگرام میں بعد میں کریں گی، لیکن یہ صرف پاکستان کا پرابلم نظر نہیں آتا، بلکہ obviously اس کو آپ ریجنل نظر سے دیکھیں گے تو تب اس کا کوئی سلوشن نکلے گا، ورنہ تو اس 1-1 افغانستان پاکستان کے ساتھ سلوشن مشکل ہے کہ نکلے۔ اچھا، یہ I was coming to that، لیکن آپ نے بڑے اچھی طریقے سے، مفصل طریقے سے ہمیں بتایا کہ اٹس لائک اے گلوبل نیٹ ورک، اور کون کون سے فیکشنز یہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں کہ مستون کو ٹارگٹ کرنا آسان ہے۔ طاہر صاحب، ایک عام آدمی جو پاکستان میں رہتا ہے، اس کا یہی سوال ہے، جو آپریشنل سپورٹ، فائنینشیل لنکیجز کی بات کی ہے افتخار نے، کہ ہمیں 2 چیزوں سے نمٹنا ہے، ایک یہ کہ دہشت گرد ہمارے ملک میں نہ آنے پائیں، اور دوسرا جو دہشت گردی کرنے کے لیے جو سارا سامان استعمال کیا جاتا ہے، اٹ کوڈ بی فائنینشیل اینڈ آپریشنل سپورٹ، یہ 2 چیزیں روکنے میں ہماری ناکامی رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ لوگوں کا سوال بجا ہے، کیوں نہیں ہم روک پاتے؟ ظاہر ہے ہم نے کتنی فینسنگ کر دی بارڈر پہ، اس قدر ہم نے پوسٹس بھی بنائی ہوئی ہیں، چیکس بھی ہیں، کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی۔ جنرل صاحب کی اجازت سے، چونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، میں جب دیکھتا ہوں نا یہ جو گروپس ہے، مسلح گروپس یا ملیٹنٹ گروپ، شدت پسند گروپس، یہ فائنانسز کا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مشکلات کبھی کبھی ہو بھی جاتے ہیں، لیکن خود بھی وہ ذرائع ان کے ہیں، لوگ بھی جو ان کی کارروائیوں سے، ان کے نظریات سے وہ متفق ہوتے ہیں، تو وہ بھی پیسہ پہنچاتے ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ پیسہ، ان کو معلوم ہے کہ کیسے انہوں نے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ آپ کے سوال کا ایک حصہ ہے کہ، اور یہ ایک لحاظ سے مشکل ہے اس کو روکنا، کیونکہ ان گروپس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر وہ جو سپورٹ ہے، فائنینشیل سپورٹ ہے، مالیاتی سپورٹ ہے، وہ کس طریقے سے وصول کی جائے، اور آج کل میرے خیال میں طریقے آسان ہو گئے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے کہ سیکیورٹی ہماری مطلب بارڈر پہ اور سب کچھ ہے، لیکن میرے خیال میں کچھ مسائل تو ہے جو شاید اب تک ہم اس کو وہ نہیں کر سکے۔ کافی سارے، مثلا جوب میں جو حملہ ہوا تھا 12 جولائی کو، تو وہ بھی ایک سوالیہ نشان تو ہے، کیونکہ لوگ کیسے پہنچتے ہیں، باڑ بھی لگی ہوئی ہے، اور سیکیورٹی بھی ظاہر الرٹ ہوتی ہے ہر وقت، تو یہاں بھی ذرا مزید بھی دیکھنے۔ بلوچستان کا مسئلہ اس لیے تھوڑا سا حساس ہے کہ بلوچستان میں صرف ایک گروپ نہیں ہے، داعش کا آپ لوگوں نے ذکر کیا، آپ نے بھی کیا، افتخار نے بھی کیا، داعش وہاں پر ایکٹیو رہا ہے، ماضی سے رہا ہے، 2018 والا اگر، یا پھر اس سال سپٹمبر میں جمیعت علماء اسلام والا، اور بھی ہزارہ کمیونٹی پہ ان کے ماضی میں حملے ہوئے ہیں۔ تو ایک داعش ہے، پھر TTP ہے وہاں پہ، پھر بلوچ گروپس ہے،
اور اس طرح کبھی کبھی جو ایران بھی شکایت کرتا ہے، پاکستان کا ایران سے شکایت ہوتی ہے کہ وہ گروپ جو پاکستان کے خلاف یا ایران کے خلاف، وہ بھی بلوچستان میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ سراج الحق پہ جو حملہ ہوا تھا جماعت اسلامی کے امیر پہ، جو خودکش حملہ اور تھا، اس کے بعد میں جو وہاں سیکیورٹی کے لوگوں نے ان کی شناخت کی ہے تو وہ سابق لشکر جنگوی کا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان میں لشکر جنگوی کا ماضی میں بڑا ایک اچھا رسوخ ہوتا تھا، اب تو خیر اس طرح نہیں رہا۔ تو لہٰذا بلوچستان حساس ہے، صاف ٹارگٹ ان کو ملے گی کسی بھی گروپ کو، وہ ہٹ کریں گے۔ بلوچستان ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر جب اس طرح کا واقعہ ہوگا تو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ چین کے لیے بھی ایک کنسرن ہوگا، کیونکہ چین وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہاں پر گوادر ہے، اور وہاں پر سی پیک کے مطلب کہ ایک دل ہے۔ تو اس وجہ سے ان گروپس کو بھی معلوم ہے کہ بلوچستان میں آپ ہٹ کریں گے، بے شک عوام کو کرے، صاف ٹارگٹ کو کرے، سیکورٹی فورسز کو کرے، اس کتنا فیل ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اب چونکہ چیلنج بڑھ گیا ہے، یہ مشکل ہے خودکش حملہ کو روکنا، لیکن پھر بھی ریویو تو ہم نے کرنا پڑے گا نا اپنے سسٹم کو، کہ اگر چلو آج تو خودکش حملہ تھا، جلوس میں آپ منع نہیں کر سکتے کسی کو کہ آپ آئیں آپ نہ آئیں، اور لیکن ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جس میں یعنی ہماری سیکیورٹی والا، اور یہ مستون کے اور یہ کہوں کہ مستون کو انہوں نے، یہ جو گروپس ہیں انہوں نے ایک بیٹل ایریا بنایا ہے۔ دیکھیں جو مطلب ایک خودکش حملہ آور، ظاہر ہے جیکٹ، اس کے اندر مواد، یہ ساری وہ چیزیں نا، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اگر وہ سافٹ ٹارگٹ ہے، بیٹل گراؤنڈ ہے، تو میرے خیال سے وہاں پہ تو all eyes and focus should be there then to find out کہ کہاں سے یہ آ رہا ہے، کس کس کے پاس یہ موجود ہے۔ میں جنرل صاحب کو اس میں لوپ ان کرنا چاہوں گی۔ جنرل صاحب، جیسے افتخار کہہ رہے ہیں، طاہر صاحب کہہ رہے ہیں، اسی طرح سے عام جو مقامی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو اتنی چیک پوسٹیں ہیں کہ ہمارے شناختی کارڈ ہم مقامی ہو کر چیک کرا رہے ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ اس سب کے باوجود جب دہشت گرد کارروائی کر دے تو یہ لوگ آتے کہاں سے، یہ ہیں کون لوگ؟ یہ سوال پھر بجا بنتا ہے۔ اور میرے خیال سے جو طاہر صاحب نے بھی جس کی نشاندہی کی، جو جوب کا واقعہ بھی انہوں نے کہا، کہیں نہ کہیں کچھ تو لیکیج ہے یا کچھ غلط ہم کر رہے ہیں جس کو درست کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جی تھینک یو نادیہ۔ میں ان دونوں کے جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں، میں کافی حد تک ان سب سے متفق بھی ہوں، خاص طور پہ افتخار صاحب کی، طاہر صاحب کی میں پڑھتا رہتا ہوں جو بات دیکھتے ہیں، کہ مزہ ایریا انٹرسٹ بھی ہے میرا۔ یہ دیکھ میں ایک چیز چھوٹی سی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ 2012 کے اینڈ میں ساؤتھ وزیرستان میں کلیئر ہو گیا تھا تو نارتھ وزیرستان کے لیے بالکل تیاریاں تقریباً ہو چکی ہوئی تھی۔ اس وقت کی جو آرمی ہائی کمانڈ تھی، انہوں نے امریکنز جو نیٹو فورسز تھی وہاں پہ، ان سے کہا کہ آپ آئیے اور اکراس دی بارڈر آن دی ادر سائڈ افغانستان پہ، یہاں پہ آپ اپنے فورس کو ڈپلائی کریں تاکہ ادھر سے جب آپریشن کریں تو لوگ یہاں سے اوپر کی طرف نہ جائیں۔ اچھا، اب ٹریجڈی یہ ہے کہ پاکستان نے جب انہیں کہا تو بجائے اس کے ادھر سے آ کے بلاک کرتے، وہ بالکل اس سے الٹ دوسری طرف جا کے چلے گئے، دیر ادھر آ کے بیٹھ گئے وہ لوگ آ کے۔ پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ جب پاکستان آپریشن کرتا تھا تو جو ادھر سے سپورٹ ہونی چاہیے تھی کہ وہ بلاک کر دیتے تاکہ یہ ٹیررسٹ پار نہ جاتے، ان کو کرنے کے بجائے کسی حد تک ان کو فری ہینڈ دیا گیا کہ وہاں پہ آ کے بیٹھ جائے۔ اب دینے والا کون تھا، نیٹو فورسز ہیڈ کون کر رہا تھا، اس کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز، جتنے یہ ٹیررسٹ اٹیک ہوتے ہیں، بدقسمتی ہے ہماری کہ ہوتے ہیں لیکن بہت سارے اس میں سے پہلے روک لیے بھی جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتے ہیں، یہ کمزوری ہے، اور اس کمزوری کو دور کرنے کی آپ نے کہا بہت شدید ضرورت ہے، اور اس کے بھی ابھی ملٹیپل لیول پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کو، کہ اس کو روکنے کے لیے جب تک اس کی جو جینیسس ہے یا اس کو اس طریقے سے کنٹرول یا نہیں سمجھائے گی، ہمیں بات نہیں ہوگی۔ یہ کہیں سے فائنانس ہو رہے ہیں، کہیں سے ان کو ٹریننگ مل رہی ہے، کہیں سے یہ باقاعدہ ان کو ہتھیار مل رہے ہیں، سب کچھ۔ اب لیٹسٹ تو یہ ہے کہ جو امریکن اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی ان کے پاس ہے، اور نائٹ ویژن، دے ہیو آل دی ڈیوائسز، دے ہیو آل دی ٹریننگ۔ ٹھیک، تو جنرل صاحب ایک چیز قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی، آپ نے جب کہا کہ اس وقت نیٹو فورسز وہ سپورٹ نہیں فراہم کر رہی تھی، بٹ فال آف کابل کے بعد، یعنی جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو ہم اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ کم از کم اب کم دہشت گردی ہوگی اس ملک میں، نہ این ڈی ایس ہوگی، نہ را ہوگی، نہ اس طرح سے پاکستان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جائے گی۔ کیا وہ سپورٹ اب بھی ہمیں مل رہی ہے جو ہم چاہیے؟ جی میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں نا۔ ہم نے اس کو جو بات چیت کی، ہم نے ایک سمجھنے میں غلطی کی کہ این ڈی ایس کہیں وہاں سے ختم تو ہو کے چلی تو نہیں گئی کہیں سے، وہ تو وہیں میں موجود تھے۔ جو افغان فورسز تھیں جنہوں نے دی میلٹڈ اوے، وہ بھی تو افغانستان میں موجود تھے،
اور جن لوگوں کا اثر و رسوخ تھا وہ بھی وہاں پہ موجود تھے یا نہیں تھے, واپس آ گئے دوبارہ سے وہاں پہ. تو وہ جو ایک نیٹ ورک تھا, جو نیکسس تھا, یا جہاں سے یہ لانچنگ پیڈ تھا, وہ وہاں پہ آلریڈی مین پاور یہ لوگ موجود تھے وہاں پہ, اور ان کو ایکٹیویٹ کرنا, استعمال کرنا ان لوگوں کے لیے جو پہلے اسی سے پاکستان کے خلاف یہ کام کر رہے تھے اتنا مشکل نہیں تھا. آپ یہ بھی دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں تو افغانستان کے جتنے ممالک ہیں, صرف ٹیررزم پاکستان میں ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں ٹیررزم, یہ وجہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ ہمیں بات سمجھ آ جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کو روکنے کے لیے, دیکھیے میں بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ کنسرنڈ اتھارٹیز may not like it, ہم نے اپنے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہوئے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو کوکون کر لے ہوئے, ٹوٹلی ڈیفینسو ہے ہم لوگ. اگر پرولونگ ڈیفینسو رہیں آپ فزیکلی تو مینٹلی بھی ایک مائنڈ سیٹ بن کے بیٹھ جاتا ہے اس میں. ہم پاکستان کے اندر تو ساری کاروائیاں کر رہے ہیں, لیکن جہاں سے یہ ہو رہا ہے وہاں پہ ہم ڈپلومیٹک سطح پر تو ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم کرنے سے قاصر ہیں, یا گھبرائے ہوئے ہیں, یا ڈر رہے ہیں کسی بات سے. یہ وہ ایلیمنٹ ہے میرے نظر میں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب تک یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ کیوں پاکستان ہی صرف ٹارگٹ ہے, کیوں افغانستان کی سرزمین صرف پاکستان کے خلاف ہی استعمال ہو رہی ہے, جغرافیہ ہے ہمارا, ہماری جو مسائل ہیں, جن لوگوں کا اس ایریا میں انٹرسٹ ہے, جیسا میں نے پہلے بار بار ہی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان از بلیسڈ اور کسٹ ایٹ دی سیم ٹائم. یہ جغرافیہ جو ہماری بڑی اسٹرینتھ بن سکتا تھا, یہ ہماری اس وقت بہت بڑے ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کی لوکیشن اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس خطے میں کوئی بھی جو بگ پاور رائیولری چل رہی ہے, جب تک پاکستان اس کے ٹوٹلی انڈر تھم میں نہیں ہوگا وہ یہاں پہ اپنے قدم جما نہیں سکیں گے اس سے. اگر یہاں سے نکلنے چاہے تب ہی نہیں نکل سکیں گے اس سے. اور لوکنگ ایٹ دی لارجر پکچر آپ دیکھیے, پاکستان in the future is likely, جو کوشش تھی پاکستان کی اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی, کہ this has become a pivot of international connectivity. اچھا, چاہے وہ جنرل صاحب آپ نے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ کہی ہیں اور انٹرسٹنگ بھی کہی ہیں, جس میں آپ نے کہا کہ ہم تبدیل نہیں کرتے اور لوگوں کو اچھا نہ لگے, شاید آپ کی وہ بات, کیا آپ کا مقصد افغان پالیسی کی طرف اشارہ دینا ہے؟ اور پھر اگر مقصد صرف اس پالیسی کی طرف ہی ہے اور اس کا طریقہ کار ہے جس طرح سے ہم دہشت گردی سے نمٹ رہے ہیں, تو ہمیں کون روک سکتا ہے؟ کیونکہ سیاستدان کا تو عمل دخل بڑا کم ہوتا ہے اس پالیسی میں, بات تو پھر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پر ہی آئے گی. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آ کر ہم اس پر بات کرتے ہیں. افتخار سے بھی, افتخار فردوس ہمارے ساتھ ہیں, طاہر خان صاحب ہیں, اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. ویلکم بیک. ثانیہ مستون کے بعد ایک مرتبہ پھر سوال ہے کہ آخر دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ان کن چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس قسم کے واقعات رونما نہ ہوں. افتخار, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جس میں جنرل صاحب نے یہ کہا تھا کہ کہیں کچھ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں, are we just talking about افغان پالیسی؟ کیونکہ دیکھیں افغانستان کے حوالے سے بار بار اب یہ آ رہا ہے کہ پاکستان, جس طرح جنرل صاحب نے بھی کہا کہ افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے, اب وہ کون کرتا ہے ریجن میں, کہیں اور دہشت گردی نہیں ہوتی سوائے پاکستان کے. تو اس پالیسی کو تبدیل کرنے میں کیا قباحت ہے؟ نادیہ, میں تو جنرل صاحب کی کافی عزت کرتا ہوں, but just a little sort of an explanation in terms of افغان پالیسی, کہ ہماری افغان پالیسی ہے کیا اور ہم افغانستان سے چاہتے کیا ہیں. میں کنسپیریسی تھیوریز اور ہسٹوریکل ریفارمیشن کی تو بات نہیں کروں گا 1984 سے شروع کر کے, لیکن میں آپ کو اگست 2015 کے بعد کے سیناریو جو ہے اس کے اوپر ایک پرویو دے سکتا ہوں. کہ obviously جیسے آپ نے کہا, ایک توقع تھی کہ طالبان آئیں گے اور ہمارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. اس پالیسی کے اندر obviously جو کرٹکس ہیں انہوں نے وہ فلاز دیکھے, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے جو آئیڈیولوجیکل سٹیٹس ہوتی ہیں, and obviously افغان طالبان ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے, وہ اسٹریٹجک ڈیسیجنز اور جو ایکسپیکٹیشنز ہماری ہیں افغانستان سے, وہ بہت ایک ایسے ملک سے ہیں جیسے ہم سمجھتے ہیں شاید وہاں پہ ڈیموکریسی ہے یا کوئی ایسی اسٹیٹ ہے جو انٹرنیشنل پریشر کے نیچے کچھ بھی کر دے گا. ابھی تک تو کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا. تو ایک ایسے ڈارک میپ کے اوپر ایک ایسا ڈارک اسپاٹ ہے
جو آلموسٹ ایک بلیک ہول کی طرح جو ہے وہ بن گیا ہے، جس کے اندر جو چیز جاتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے اور پھر ایک الگ شکل میں جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے. دیٹس اے سیپریٹ تھنگ، ڈسکشن آل ٹوگیدر. رہی بات افغان پالیسی کی، تو اس میں میرے خیال میں آرمڈ فورسز کے اندر آبویسلی ایک غم و غصہ ہے، اور بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اکراس دا بارڈر جا کر جو ہے وہ کارروائی کی جائے، لیکن اس میں کچھ جو ہے وہ کیویٹس جو ہے وہ ضروری ہے بتانا. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک آؤٹ لک ہے اور جو انٹرنیشنل جو ٹریڈ اگریمنٹس کرنے جا رہے ہیں اور جو ان دا پائپ لائن ہے، اور جس کے لیے آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک پورا پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، جس میں انٹرم کیبنٹ کو اختیارات بھی دیے گئے ہیں کہ آپ اس میں کچھ چینجز کر سکتے ہیں. اس میں افغانستان کا ایک بہت الیکٹ رول ہے. میں آپ کو صرف اس کی ایک مثال جو ہے وہ دیتا ہوں کہ ہمارا جو لینڈ بارڈرز کے اوپر جو ڈیپینڈنسی ہے وہ آلموسٹ جو ہے 67% انکریز ہو چکا ہے آفٹر دا فلڈز. جب پاکستان کے اندر فلڈز آئے تو اس وقت جو ہماری لائک فوڈ شارٹیج تھی وہ اس قسم کی نہیں تھی جس طرح فلڈز آنے کے بعد آئی. اب آپ کو سینٹرل ایشین مارکیٹس ان پرٹیکولر، اگر آپ افغانستان کے اندر جو صرف ایگریکلچر کا ایک پاکستانی پلان دیکھ لیں تو اس میں تو باقاعدہ یہ پلان بھی بنایا گیا کہ ہمارے پاس اگر زمین کم ہو جاتی ہے تو ہم افغانستان کی سرزمین پر اگائیں گے اور پاکستان جو ہے وہ لے کر آئیں گے، جس میں ان کو روزگار ملے گا اور ہمیں کھانا ملے گا. دس از جسٹ ٹو گیو یو ون ایگزامپل آؤٹ آف دا مینی. پلس آپ ایک طرف جو ہے ان کے ساتھ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم تاجکستان سے ریل چلائیں گے ازبکستان سے، اور دوسری طرف سے روڈ نکالیں گے، پلس اس میں چائنیز انٹرسٹ ہیں، اس میں آبویسلی امریکن انٹرسٹ ابھی بھی ہے. میرے خیال میں یہ کوئی پریکٹیکل بات جو ہے وہ نہیں ہے جس میں کی جا سکے کہ آپ جا کر افغانستان کی زمین پر بمباری کریں گے اینڈ تھنگز ول جسٹ ڈسپیئر. یہ ایڈونچر ایک دفعہ پہلے وہ ہوا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ نیگوسیشن شروع ہوئے، اور نیگوسیشنز کے بعد آپ جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جسٹ ٹو کٹ اٹ all into one sentence، میرے خیال میں انگیجمنٹ تو آپ روک نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ پالیسی کی بات کریں تو پاکستان کی افغانستان کی پالیسی وہ اس ٹائم پر ایک پیشنس کی ہے. بس آپ پیشنس کریں. آپ کو پالیسی سرکلز میں ایک لفظ ملتا ہے آج کل، اور طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو دیکھ بھی کریں گے، وہ کہتے ہیں جی اسٹریٹجک پیشنس کا مظاہرہ کریں. اچھا، پیشنس کا مظاہرہ کریں. لیکن طاہر صاحب بہت سارے لوگ یہ جو تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس دن آپ نے افغانستان کو ایک سافرن اسٹیٹ کے طور پر ٹریٹ کرنا شروع کیا تو بہت سارے مسائل پاکستان اور افغانستان کے حل ہو جائیں گے، آپ اس کو اپنا 5واں صوبہ کی طرح ٹریٹ کرنا چھوڑ دیں. اس سے آپ اگری کرتے ہیں؟ یہی وہ وجہ ہے جو مین ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم آج تک اسی پالیسی سے ایڈہرڈ ہیں؟ افغانستان میں لوگ تو یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان اس کو اس طرح ٹریٹ کر رہا ہے، ایک خود مختار آزاد ملک تصور نہیں کرتا. لیکن میرے خیال میں اس سے میں اور آپ اختلاف بھی کر سکتا ہوں. لیکن کبھی کبھی جب یہاں سے بیانات جاتے ہیں تو وہ کوئی اچھا میسج نہیں دیتے کہ ملٹری لیڈرشپ کا بھی اور سویلین کا بھی. تو اگر ہم کہیں کہ جی ہم وہاں پر سٹرائک کریں گے، وہاں پر اپنا رائٹ استعمال کریں گے دفاع کا، تو دفاع کا حق تو سب کو حاصل ہے، اور امریکہ نے تو یہ دفاع کا حق استعمال بھی کیا ہے. 31 جولائی کو جب انہوں نے القاعدہ کے سربراہ کو وہاں پہ کابل کے گھر میں صدر بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے اس کو مارا ہے. تو لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا، امریکہ تو بہت دور ہے نا، ہم نے تو یہاں رہنا ہے کہ ہماری اسی طرح کی وہ تو بیانات جب آپ کرتے پبلکلی اور بلیم گیم کرتے ہیں تو وہ تو مسائل کا حل نہیں ہے. میرے خیال میں اعتماد، یہ دیکھو نا، ایک اور جو چیز ہے، یہ جو ایک بعض اوقات کچھ رپورٹروں کو، جرنلسٹوں کو فیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ خبر دو، وہ فوراً دے دیتے ہیں، نہ سورس ہوتا ہے. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اور کیونکہ جب آپ ایک رپورٹر کو ایک بیسس چیز دیں گے جس کا سورس نہ ہو، دعویٰ بہت بڑا ہوتا ہے، ان نیم سورس، پھر لوگوں کو وہاں پر ایک میسج جاتا ہے کہ ہاں یہ کام ہو گیا ہے، بھائی 200 گرفتار ہو گئے ہیں ٹی ٹی پی کے لوگ اور بس معاملہ حل ہو گیا. اگر 200 گرفتار ہوئے تھے چترال کے بعد تو آج پھر کیوں آرمی نے کہا کہ جوب میں وہاں پہ حملہ ہوا ہے اور افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں؟ آج تازہ خبر تو یہی ہے نا. بالکل. تو لہٰذا خدا کے لیے ان کو منت سماجت کیجئے سب مل کر کے کہ غلط بیانیے آپ لوگوں نے ماضی میں بہت دیے ہیں، وہ بیان چھوڑ دیں
آپ اس چیز کو سمجھے کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ایک ہے، ان کی سوچ ایک ہے. وہ کل افغان طالبان پاکستانی طالبان کے مہمان تھے، یہاں پر سارے ہوتے تھے وزیرستان میں، اور اب میں کیا آپ کو نام بتاؤں، کافی سارے نام بھی ہے کہ کون کون وہاں ہوتے تھے شروع میں جب یہ لوگ آئے تھے. اب یہ ان کے مہمان ہیں. اب تو ٹی ٹی پی کے نہ امریکی ڈرون ہے کہ ان کو مارے، نہ اشرف غنی کی فورسز ہے کہ ان کو جا کر کے جیلوں میں ڈالیں، اور 200 رہا ہوئے جب. ٹھیک، تو پھر تو لہٰذا تو طاہر صاحب پھر تو ان کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہے نا کہ وہ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. اب جب وہ ان کے مہمان ہیں، اور بالکل صحیح بات ہے، اے ٹی پی اور ٹی ٹی پی ایک ہے نا. یہ پاکستان کا حق ہے، یہ پاکستان کا جائز حق ہے. اور افغان طالبان کا یہ جو ڈینائل موڈ ہوتا ہے ہر وقت کہ نہیں کچھ بھی نہیں، انہوں نے ابھی تک ایمن الظواہری کا نہیں مانا. یہ غلط سوچ ہے افغان طالبان کی. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے امریکہ سے اور یہ پاکستان اس میں نہ بولے، ہاں امریکہ سے بالکل ہوا ہے، لیکن اسی میں تو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے. تو لہٰذا افغان طالبان کو سوچنا پڑے گا. ان کی تردید پہ آپ کو یقین نہیں کرتا، کیونکہ پاکستان کو سیکیورٹی ایشوز ہے، اور سیکیورٹی ایشوز کو پاکستان اگنور نہیں کر سکتا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ حقائق جو ہوں وہ لوگوں کو بتائے جائیں اور اس مینٹلٹی کو سمجھا جائے. لہٰذا اگر اور مسئلے ہم نے خود حل کرنے ہیں. افغان طالبان نے آپ کو بٹایا، ان کی تجویز تھی، آپ لوگ بیٹھ گئے، شرائط آپ کے ہیں، ٹی ٹی پی کے شرائط ہے، آپ کے شرائط ہے، آپ لوگوں نے نہیں مانا، انہوں نے جنگ بندی ختم کر لی، آپ نے لڑائی شروع کر دی، اور یہ اسٹیٹ پالیسی ہے. آپ تو لہٰذا اگر آپ نے لڑائی بھی کرنی ہے تو لڑائی کے لیے پھر تیار بھی ہونا ہے نا. تو پھر ہماری کیجویلٹیز کیوں زیادہ بڑھ رہی ہے؟ تو لہٰذا یہ ذرا چینج کو ہونی چاہیے. اب یہ پرانی چیزیں پلیز ختم کریں اور پاکستان کو مشکلات میں نہ ڈالیں مزید. جنرل صاحب، آپ اگری کرتے ہیں جو طاہر صاحب کہہ رہے ہیں، یا جیسے آپ نے پہلے بھی کہا اور یہ ایک بیان بالکل گیا تھا کہ دفاع کا حق پاکستان کے پاس موجود ہے کیونکہ پاکستان سفر بھی کر رہا ہے. ابھی کچھ ہی روز قبل خراسان نے کیا کہتے ہیں یہ رپورٹ بھی کیا تھا کہ فارمر امبیسڈر درانی صاحب کی جو ملاقات بھی ہوئی اور اس میں یہ طے پایا کہ they will look into TTP اور تمام چیزوں کو کیا کہتے ہیں کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان ان تمام وعدوں کو وعید کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ اب تک تو نہیں لگا؟ جیسے آپ نے کہا سر کہ سب سے زیادہ ریسیونگ اینڈ پہ اس وقت پاکستان ہے تھرو افغانستان. جی میں نے یہ کہا، اور ٹھیک ہے طاہر صاحب کا جو ویو تھا کہ شاید وہ بات یہ سمجھیں کہ پاکستان لشکر لے افغانستان پہ چڑھ دوڑے. میرا یہ مقصد نہیں تھا، اور اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ. لیکن یہ جو دہشت گردی ہو رہی، کیا یہ افغانستان میں افغان طالبان اس کو کنٹرول کر سکیں گے؟ یا وہاں پہ جو لوگ کروا رہے ہیں، آپ نے جو ہے نا جو مدر آف آل ایول جو ہم کہہ رہے ہیں، ایکسس آف ایول جو ہے، اس کا ایپی سینٹر کہاں پر ہے آپ کا؟ ساؤتھ بلاک، نیو دہلی، پیریڈ. اب اس کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ طالبان کے وعدہ وعید میں کم از کم اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوں. ہم اس ایرا سے ہیں جب یہ 70s میں جب لوگ یہ واپس آئے تھے، پاکستان آئے تھے، سب کچھ کیا. پاکستان بار بار ان کو یہ جتاتا ہے کہ ہم نے پہ احسان کیا، وہ احسان ماننے کو تیار نہیں ہے. تو وہ لوگ احسان انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، یہ کوئی بھائی بات ہوتی نہیں ہے، انٹرسٹ کی بات ہے. جہاں طالبان کا انٹرسٹ ہوگا وہ اپنا کام کریں گے، جو پاکستان کا انٹرسٹ ہوگا پاکستان کو اپنا کام کرنا چاہیے. پاکستان نے جو اسٹریٹجک پیشنس کی بات کریں، میں اگری کرتا ہوں. آج سے نہیں کر رہا پاکستان پیشنس. پاکستان کتنے سے پیشنٹ ہے سارے اس میں. ہم کیجویلٹیز لے ہی رہے ہیں نا پچھلے کافی سالوں سے، ہو ہی نہیں کیجویلٹیز ہماری. ہم نے اس پیشنس میں جو اس وقت طالبان افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بری حکومت ہے، اس کی جتنی مطلب پاکستان نے جتنا اپنا کیپٹل اس میں انویسٹ کیا ہے، کوئی دنیا کسی اور ملک نے انویسٹ نہیں کیا اس میں. یہ ایگریمنٹ ہونا ہی نہیں تھا اگر پاکستان پوری طریقے سے منوان پوری دل و جان سے اس کے پیچھے نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، طالبان کو بھی بات سمجھ آ گئی، انہوں نے بڑا کردار، بڑا کام کیا، انہوں نے بڑا لڑے ہیں، وہ لوگ 20 سال تک لڑے ہیں، اس سے پہلے بھی لڑتے رہے ہیں. آئی اپریشیٹ دیٹ and I respect that and I know quite a lot about it. But the point I'm trying to make is کہ جب تک پاکستان کو دنیا یہ بات نہیں سمجھے گی کہ پاکستان پیشنس تو دکھا رہا ہے، but at some point in time this patience will wear out. جب یہ ویئر ہوگا اس سے نقصان زیادہ ہوگا پاکستان کا بھی دوسروں کا بھی. لیکن پاکستان اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں پہنچنا چاہیے، اور اس کے لیے جب تک طالبان اس بات کو نہیں سمجھیں گے میرا خیال ہے معاملات حل نہیں ہوگا. بات چیت ہونی چاہیے، لیکن بات چیت میں جب تک پاکستان اپنی کمزور پوزیشن سے بات کرے گا، پیور ڈیفینسو پوزیشن سے بات کرے گا،
تو دنیا کی کوئی چیز نہیں سنیں گے, کوئی آدمی آپ کی بات نہیں سنے گا اس میں. دیٹ از دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک. پاکستان نے اپنے آپ کو ڈیفینسو مائنڈ سیٹ میں نمائے ہیں. ہم نہیں چاہتے کسی جگہ کچھ کرنے کے لیے, لیکن اس ڈیفینسو مائنڈ سیٹ کو ہماری پیسیوٹی نہ سمجھا جائے. No, but why do you think, جنرل صاحب, کہ ہم کیوں ڈیفینسو مائنڈ سیٹ میں ہیں؟ دیکھیے ایشو یہ ہے کہ ہمارے اور بہت سارے ایشو ہیں نا, اکنامک ایشوز ہیں جس ہم یہ بات کر رہے تھے, ہم نے ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ہمارے ایشوز یہ ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندرونی جو بھی ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے اس چیز میں. پھر یہ ہے کہ پاکستان نے ان کو کافی حد تک جو مدد کی, اور اپنی جو بات چیت کے بعد ہم جو کچھ ہم نے کارروائیاں کی اور جس طریقے سے کی, میں اس وقت سے اس کا مخالف ہوں. بات چیت ٹھیک ہے کریں آپ, لیکن بات چیت جب آپ طالبان کے کہنے پہ کر رہے ہیں, افغان طالبان کے کہنے پہ کر رہے ہیں, اور وہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے, اور آپ بات چیت کر کے اس لیول اپنے آپ کو لے آئے ہیں, ٹی ٹی پی کے لیول پہ لے آئے ہیں آپ نے, ان اے وے تو آپ نے ان کو پولیٹیکل ریکگنیشن دے دی تھی اس کو. دیٹ از دی ایشو وچ مسٹ انڈرسٹینڈ. So we have to see the whole range of issues, اور اس کے لیے پھر کمپریہنسو پلان بنے گا. ایک پچھلی حکومت کے دور میں ایک بڑے اچھا انیشیٹو تھا کہ ریجنل انیشیٹو ہوگا سارے اس میں, آل کنٹریز سراؤنڈنگ افغانستان دے ول گیٹ ٹوگیدر اینڈ کم ٹو اے سولوشن, اور انکلوڈنگ افغانستان ان سے بھی بات چیت کی جائے گی. اس وقت وہ پتہ نہیں انیشیٹو کہاں پہ گیا, کیونکہ ریجنل کنٹریز اگر ساتھ مل کے افغانستان کے ساتھ بات کریں گی, افغانستان کو بھی انٹرسٹ ہے اور پاکستان کو بھی انٹرسٹ ہے, ان ریجنل کنٹریز کا بھی انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے ذریعے یا ادھر سے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف یا ساؤتھ سے نارتھ کی طرف یہ جو موومنٹ ہوگی, ٹریڈ, یہ جو بھی روٹ چلے گا, اس میں فائدہ تو سب کا ہے. صحیح. اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, دیٹ از ویئر I think Pakistan has to now exert itself. اچھا, اب میں یہاں پر ایک بریک لیتی ہوں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو جو بات فردوس نے کہی تھی ابتدا میں کہ بلوچستان کے میں آج جو مستونگ میں سانحہ ہوا ہے, اس کو آپ صرف پاکستان افغانستان نہ سمجھیں. یو نو اٹس مچ آف اے گلوبل نیٹ ورک جس کے اندر اس کی انوالومنٹ جو انہوں نے بتائی, جو پوری ٹریجیکٹری ہمیں بتائی. تو اس کیس کے لیے ہم بات کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے, وہاں کیا کرنا ہوگا اور کیا بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ڈائنامکس بالکل مختلف ہیں دہشت گردی بارے. رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے سانحہ مستونگ اور دہشت گردی. پاکستان جو نبرد آزما ہے, جو ہر وقت فیس کرتا ہے, ریسیونگ اینڈ پر ہے, کس طرح سے ہم اس کو فائٹ کر سکتے ہیں, کہاں تبدیلیوں کی ضرورت ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب, افتخار فردوس صاحب اور طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. طاہر صاحب, میں پہلے آپ کی طرف آتی ہوں. جو بات افتخار نے کہی تھی کہ آج کا جو سانحہ مستونگ ہے اس کو ہم کم از کم صرف افغانستان پاکستان کے تناظر میں نہیں دیکھ سکتے, بلکہ کیونکہ انہوں نے ایک ٹریجیکٹری بھی بیان کی, گلوبل نیٹ ورک کی انوالومنٹ کا ذکر کیا. پھر ہمیں لیکن بات تو یہ نظر آتی ہے نا کہ دیکھیں ہمیں تو سب سے زیادہ اگر ہم صرف ٹی ٹی پی کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں افغانستان سے سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ ٹی ٹی پی ہے. لیکن یہ جو دیگر سارے آپ نے گروپس کا ذکر کیا, مستونگ میں سیستان کا ذکر ہوا, یہاں پر ان سے نمٹنے کے لیے پھر ہمیں کہاں بات کرنی ہے اور کن کن کو لوپ میں لینا ہوگا اس کو فائٹ کرنے کے لیے؟ اسلام آباد میں جب بھی کبھی سیمینار ہوا ہے نا اسی بلوچستان کے مسئلے پہ, اور میں وہاں گیا ہوں تو میں نے وہاں یونیورسٹی کے پروفیسروں سے سنا ہے, وہاں کافی لوگوں سے سنا ہے کہ ایران سے بھی آپ کو بات کرنی پڑے گی. لیکن اب یہ مستونگ والا چونکہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ کس نے کیا ہوگا, اور کیونکہ بلوچ گروپس جو ہے وہ میرے خیال میں اس طرح وہ انوالو کبھی ماضی میں انہوں نے نہیں کیا. اس کا زیادہ جو امکان ہے وہ داعش کی طرف جاتا ہے, تو داعش کا پھر ایک الگ سلسلہ ہے. لیکن بہرحال داعش والا تو سلسلہ ہے نہیں کہ آپ لوگ کس سے بات کرنی ہے, ٹی ٹی پی کا ہے, دیگر گروپس کا ہے. تو داعش بالکل ایک, اور یہ سیکیورٹی وہاں سورسز مانتے بھی ہیں کہ انہوں نے مستونگ کو, داعش والوں نے ایک مطلب ایک ایریا وہ بنایا ہے, پلے ایریا بنایا ہے, اور اولڈ بیٹل گراؤنڈ. مجھے ایک وہاں سیکیورٹی اہلکار نے جو ایک میں نے پوچھا کہ وائی بلوچستان, وائی مستونگ, تو یہ اس کا تھا. تو اگر ہمارے اداروں کو یہ معلوم بھی ہے کہ مستونگ کو ایک پلے ایریا بنایا ہے, بیٹل اولڈ گراؤنڈ ہے ان کے لیے, تو پھر آپ بار بار جو کہہ رہی ہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اگر ان کی یہ ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں. اور ٹھیک ہے یہ ربیع الاول کا جلوس تھا, لیکن حساس علاقوں میں اگر مذہبی جلوس بھی ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں تو ہماری وہاں پر جو مانیٹرنگ ہے, ہمارے جو اسپائی ایجنسیز ہیں ان کا رول کہاں ہے. مطلب ہے کہ ان کا ایک رول تو سامنے آنا چاہیے نا. میں نے کہا کہ خود کش حملہ
हमलावर को रोकना इतना आसान नहीं होता और आप हर बंदे की तरह ही नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ तो इम्तिहान है ना हमारा, तो अगर उन्होंने उसको एक एरिया वो बनाया है, अपने प्ले एरिया बनाया है या ओल्ड बैटल ग्राउंड है उनके लिए, तो हमारे लिए क्यों, मतलब हम काउंटर क्यों नहीं कर सकते? यही सवाल का जवाब वो लोग दे जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। इफ्तिखार, आपकी जो बात ताहिर साहब कह रहे हैं वो वहीं पर हम पहुंच गए हैं कि लोगों का जो सवालात है, एक जाहिर है कि एक उमूमी तौर पर जो एक पॉलिसी है हमारी टेररिज्म से डील करने की वो है, लेकिन जहां आपके पास एक एरिया आ जाए, क्योंकि 9/11 के बाद हमने देखा अमेरिका ने कैसे अपने आप को सेव किया या दीगर ममालिक हैं जहां पर दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, एक छोटा एरिया, आई मीन मस्तूंग इज़ नॉट द इंटायर पाकिस्तान, और वहाँ पर अगर बार बार हों और आप कंट्रोल ना कर पाएँ तो लोग सवाल करते हैं कि आप दहशतगर्दी से निमटने के लिए आखिर कितने तैयार हैं? नादिया, आई मीन इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देख लें टेररिज्म का जो सवाल है, आपके पड़ोस में जो है वो अमेरिका की एक पूरी फौज जो है वो पड़ी हुई थी 1,50,000, जिसमें तकरीबन 49 ममालिक थे, and ultimately they had to pack up and leave. ये प्रॉब्लम इतना आसान नहीं है जितना जिस तरह समझ आता है, चाहे वो मस्तूम की सतह पर ही क्यों ना हो, और उसकी रीजंस और अवामिल काफ़ी ज़्यादा हैं। जो आपका सवाल है बेसिकली वो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी से जो है वो रिलेट करता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है, ऑब्वियसली हमने ग्रो किया है बिटवीन 2008 से लेकर 2014 तक एक फेज़, और फिर उसके बाद एक अलग फेज़, लेकिन जो सिस्टम्स बनाए थे जिसमें इलीगल स्पेक्ट्रम यानी किडनैपिंग फॉर रैंसम और ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को मनी, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है टेररिज्म को फ्यूल करती हैं, उसके लिए बाकायदा जो प्लानिंग चाहिए थी, उसका जो फ्रेमवर्क है, वो जब दहशतगर्दी की लेयर जो है वो कम हो गई तो उसको डिसमेंटल कर दिया गया किसी हद तक, क्योंकि वो एक कॉस्टली था, और सेकेंडली उसको मेंटेन करना जो है एक अलग फ्रेम ऑफ माइंड चाहता है। अब जब आप व्हेन यू आर बैटलिंग मेनी इविल्स एट द सेम फ्रंट, जब आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी हो, जब आपको पावर शॉर्टेज हो, जब आप पॉवर्टी इंडेक्स पे बहुत नीचे जा रहे हो, तो फिर आप एज बहैसियत एक कौम बैठ के देखते हैं इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस कि मेरी प्रायोरिटी इस टाइम पे क्या है। जब पॉलिसी सर्कल्स में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दैट ह्यूज, while as the terrorism problem एक का दुख का incident that is like smaller, so the bigger problem needs to be managed, क्योंकि अगर वो मल्टीप्लाई होता है तो वो इसको भी जो है वो आगे जाकर मल्टीप्लाई करेगा। नहीं, लेकिन अगर आप दहशतगर्दी को नहीं निपटेंगे तो आपके मुल्क में फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी जिसकी आप ख्वाह हैं? This is exactly our question, क्योंकि हम तो क्रिटिक्स हैं, तो हम तो यही सवाल पूछते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और अमन नहीं आएगा तो आई मीन ये इकोनॉमिक गाड़ी जो है वो चलेगी कैसे? लेकिन उसके बरअक्स जब आप फिर दाइश जैसे कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनन्स की जब बात करते हैं, यहाँ पर तो आपने लोकल जिरगा कर दिया, अफगान तालिबान को प्रेस कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर आपके लोकल कनेक्शंस भी है, वो लोग भी यहाँ के हैं। लेकिन अगर ताजिकिस्तान से उठ के आ रहा है जिसका नादरा के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो बॉर्डर के अंदर जो है ड्रग ट्रैफिकिंग या ड्रग म्यूल्स के जरिए आकर आपके बॉर्डर के अंदर आ जाता है, 20-25 दिन इंतजार भी करता है और फिर जाकर अपने आप को किसी जगह पे उड़ा देता है और आपको किसी ट्रेस का पता नहीं लगता। सो दैट इज नॉट जस्ट योर प्रॉब्लम एनी लॉन्गर। प्लस जो उसकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, और मैं ये एक बात, मेरा कमेंट थोड़ा लंबा हो गया बट जस्ट वन लास्ट थिंग, जब हम बैठ के देखते हैं कि जिस तरह टेररिस्ट एंटिटीज ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, ट्रस्ट मी, जब आप उनके कम्युनिकेशन, उनके फाइनेंसेस और बाकी सारी चीज़ों को जब मिल के देखते हैं, दे आर नो लॉन्गर एक्टिंग एज टेररिस्ट एंटिटीज इन द ट्रेडिशनल वे, दे आर ऑलमोस्ट एक्टिंग स्टेट्स। तो अगर आप टेक्नोलॉजी एज वेल एज अपनी सर्वेलेंस मैकेनिज्म्स को तेज नहीं करेंगे, इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस पर जो है एतबार करना at this particular point with these phenomena, you have to really enhance into technology. यही इसका एक solution हो सकता है, plus with a huge diplomatic support, you have to reach out to countries जहां से ये fuel हो रहा है। इफ्तिखार, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे।
वेलकम बैक इन फोकस हैं इफ्तिखार फिरदौस एंड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जनरल साहब। देखिए एक तो माइंडसेट बिल्कुल दाइश का एक कॉम्प्लेक्स इशू, हाउ दे रिक्रूट पीपल, और एक उनकी फाइनेंसिंग का भी जिस तरह इफ्तिखार ने जिक्र किया कि वो बड़ी आसानी से होती है और जिस तरह से की जा रही है अपनी तरफ वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन एक दहशतगर्द का या एक ऐसे नेशनल का जो कि पाकिस्तान नेशनल नहीं है उसका सिस्टम में ऐसे लीकेजेस मौजूद है कि न सिर्फ वो आ जाते हैं बल्कि जनरल साहब वो नादरा के डेटाबेस में भी मौजूद होते हैं बाद में पाकिस्तानी के तौर पर। ऐसे भी बड़े हमने पकड़े हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जो आज तक हम कैसे, मतलब मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि दुनिया के बेहतरीन ममालिक में जिन्होंने दहशतगर्दी फेस की वहाँ तो कोई इस तरह से उनके डेटाबेस के अंदर इनरोल होके नहीं बन जाता उनका शहरी। हमारे यहाँ है, कुछ को हमने खुद बनाया था, शायद वही आज तक हम खमियाजा भुगत रहे हैं, और अब बाकी जो है वो पता नहीं सिस्टम में क्यों इतने लीकेजेस हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एक तो जैसे इंटरेस्टिंग कमेंट कि दाइश इज द ओनली एंटिटी जिसकी अपनी टेरिटरी रही है, जिनके अपने एक इकोनॉमिक सिस्टम था, जिनका अपना ट्रेड भी था एट वन पॉइंट इन टाइम मिडल ईस्ट में जब भी चल रहे थे, पर्टिकुलरली बेस्ड इन इराक में सारा कुछ। देखिए दाइश इज नाउ काइंड ऑफ क्या कहते हैं ना, एक वो है एक टाइटल है जिसके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मिल भी जाते हैं, एक दूसरे इख्तलाफ भी है, लड़ते भी आपस में। ये जो मैंने अर्ज की थी ना कि ये जहां से इनको फंड हो रहा है, जो इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिनको वेपन्स दे रहे हैं, वो तो कई जगह से हो रहा है ना, कहीं से। बिल्कुल। और जब तक आप उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे आपका मसला, तो मैं बेसिक लेवल पे जो बात कर रहा हूँ वो हल नहीं होगा। दूसरा इसका जो है, जो मैं पहले भी अर्ज की थी कि इसके एक रीजनल फिनोमेना है, रीजनल कंट्रीज अराउंड अफगानिस्तान, दे हैव टू गेट टुगेदर, गेट दिस थिंग सॉर्टेड आउट। एंड ऑब्वियसली चाइना, चूंकि वहां पे अभी बड़ी प्रेजेंस है चाइना की इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड अदरवाइज ऑल्सो, उन्होंने अपना एम्बेसडर भी वहां भेज दिया है। रशिया का भी इंटरेस्ट है यहाँ पे। और अब जब तक ये जो रिंग है ना अराउंड अफगानिस्तान, इफ दे गेट टुगेदर, आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी मसाइल भी हल हो जाए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी है, दैट इंक्लूड्स अफगानिस्तान ऑल्सो। इसलिए पाकिस्तान हैज टू लुक एट इट इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, पहले तो इंटरनेशनल लेवल पे, लोग रीजनल लेवल पे, और पाकिस्तान के अंदर जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि हमने तो ये हमारे यहाँ सिस्टम की इतनी जो है खराब किया हुआ हमने सिस्टम में। आप एक एक शहरी के पता नहीं कितने कितने कार्ड बनाए हुए लोगों ने। अगर आपको याद हो तो ये अबाउट फ्यू इयर्स बैक एक ह्यूज किस्म का स्कैंडल ब्रेक हुआ था कि नादरा ने सिंध में तकरीबन अबाउट पता नहीं 2.5 to 3 मिलियन जो जाली वोटर रजिस्टर किए हुए नादरा के बीच में, उसमें सारे में। ये तो पाकिस्तान के सिस्टम का अपना हाल है। तो उसमें अगर वी डिपेंडिंग टोटली ऑन द नादरा डेटाबेस, तो फिर मेरा ख्याल है कि मसाइल बनेंगे हमारे। यस, हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के पास ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल जो एस्पेक्ट है इसके, जो आजकल की जो मॉडर्न जो भी सिस्टम है, पाकिस्तान हैज टू हैव यू नो काइंड ऑफ अ कंट्रोल जिसमें ये पाकिस्तान देख सके, क्योंकि उनके कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क भी तो है ना, दे गो ऑन दे आर इन द एयर समटाइम्स। बिल्कुल। व्हेन दे आर इन द एयर, दैट इज द टाइम व्हेन पाकिस्तान शुड बी एबल टू डिटेक्ट कि कौन सी ऐसी जगह पे है, कैसे ट्रैफिक हो रही है ये, और इसके सिस्टम्स हैं मौजूद है। आजकल मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर गई है कि अगर अमेरिका नासा में बैठ के मेरी आपकी बात सुन सकता है और वहां पे काम कर सकता है, और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी माहिरीन की कमी नहीं है। वी हैव टू पुट देम टुगेदर टू वर्क आउट अ सिस्टम कि जहां से आप कम से कम जो ट्रैफिक बाहर से आ रही है पाकिस्तान में उसको मॉनिटर कर सकें, और पर्टिकुलरली जहां से आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए लोग काम कर रहे हैं, वहां से तो आप इनकमिंग जो भी ट्रैफिक एक ये भी है ना, जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा कि देखिए अभी इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस है, डोमेस्टिक एस्पेक्ट के ऊपर भी माजरत के साथ जनरल साहब बड़ा फोकस रहा है। कौन किसके बारे में क्या बात करता है, सारी सर्वेलेंस लगता है यहीं पर लगी हुई है, उन्हीं को सैर कराई जाती है, उन्हीं को फिर छोड़ दिया जाता है। आई थिंक मोर जो इस वक्त सर्वेलेंस होनी चाहिए, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की हो या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, वो देखना ये है कि कहाँ से आपकी यहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, या कहाँ से कौन किसको फंड करता है, इस्तेमाल करता है, फैसिलिटेट करता है। Intentions, plannings is absolutely on tops, but the issue is कि देखिए खुदा ना खास्ता ये टेररिज्म है, along with our जो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारी, और जो सियासी तौर पे जो मसाइल बने हुए, if they synergize at some point in time, फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा। तो इस तीनों की जो लिंकेजेस में से हमने we have to prioritize and also in certain way हमने simultaneously इस पे काम करना है। बिल्कुल सही। हमने पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उनको भी देखना है, जो ये टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर से जो लोग इसमें अदाकार बन रहे हैं उनको भी देखना है, फिर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको भी देखना है,
اور تبھی آپ کی جو اکانومی ہے اس کو ڈیولپ کر پائیں گے ہم لوگ. ورنہ ان ایبسنس آف ایک کائنڈ آف کیا کہتے ہیں اس میں ایبسولوٹ پیس تو کہیں بھی پاسبل نہیں ہوتا. کائنڈ آف کانفیڈنس ان پاکستان's ability to look after itself. That is what we need to the world to understand, and we need to give it to our own people also and internationally also. Thank you so much جنرل صاحب, آپ کا بہت شکریہ, افتخار, بہت شکریہ. آپ تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گے. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.